अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आप देख रहे हैं मार्फत ट्रस्ट हल्लौर का यूट्यूब चैनल। मैं हूं सैयद खुशनूद हैदर। आज फिर हमारे सामने मौजूद हैं बानी मार्फत ट्रस्ट मौलाना अली अब्बास ज़ैनबी साहब क़िबला हल्लौरी। क़िबला से आज हम अहकाम में फितरे के सिलसिले में गुफ्तगू करेंगे। क़िबला सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। क़िबला, हमारी गुफ्तगू आज फितरे पर है, लेकिन उससे कबल एक दो सवाल हमारे आपकी खिदमत में कि कुछ लोग रमज़ानुल मुबारक में 20 दिन तक रोज़ा नहीं रखते हैं। 21वां दिन आता है तो उस दिन का रोज़ा वो खुसूसन अपने ऊपर वाजिब समझते हैं। ऐसे लोगों के लिए आप क्या बयान करें? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आपका सवाल बहुत बेहतरीन सवाल है कि वो लोग जो एक रमज़ान से लेके 20 रमज़ान मुबारक तक माह रमज़ान का रोज़ा नहीं रखते, खुसूसी तौर पर नौजवान हमारे, और वो चाहते हैं कि 21 रमज़ान मुबारक मौला अली की शहादत की तारीख में रोज़ा रखें, तो गज़ब है ये। रोज़ा हर बालिग़ आक़िल पर बग़ैर किसी उज़्र के पहली रमज़ान से लेकर आखिरी रमज़ान तक वाजिब है। अब वो लोग 21 रमज़ान को क्या सोच के रोज़ा रखना चाहते हैं? रखना चाहिए, उनको वाजिब है, 21 रमज़ान को भी रखना चाहिए, लेकिन मसला सवाल ये होता है कि आपने 1 से लेकर 20 रमज़ान मुबारक तक रोज़ा क्यों नहीं रखा? क्या सोच के छोड़? क्या वजह थी ना रखने का? सबब क्या था? वो कौन सा सबब आ गया कि आप 21 रमज़ान को रोज़ा रख रहे हैं? 21 रमज़ान मौला अली की शहादत की तारीख है, तो क्या आप इसलिए रोज़ा रख रहे हैं कि मौला की शहादत है, उस शहादत के एहतराम में मौला को बताना चाहते हैं कि हम बहुत बड़े शहदाई हैं? अगर आपके जहन में ये बैठा हुआ है कि हम इसलिए रोज़ा रख रहे हैं कि मौला को खुश कर दें 21 रमज़ान को रोज़ा रखकर, तो क्या वो 1 से लेकर 20 रमज़ान मुबारक तक जो आपने रोज़ा नहीं रखा है, क्या उस अमल से आपका मौला राज़ी है? जी नहीं, बिल्कुल। अगर नहीं राज़ी है मौला आपका, तो आप किस मुंह से अपने इमाम के ताबूत के करीब जा रहे हैं? अगर आप इस उन्वान से जा रहे हैं कि आज 21 रमज़ान का रोज़ा हम रख के इमाम की खिदमत में जा रहे हैं, तो क्या 20 दिन तक आपका इमाम आपको नहीं देख रहा था, या पर्दे गैब में जो बैठा है इमाम वो आपको नहीं देख रहा था? 21 रमज़ान को आप रोज़ा क्यों रख रहे हैं? और रोज़ा उम्मी तौर पर खुशियों के लिए होता है। या दूसरा सवाल ये फौरन पैदा हो सकता है, क्या आप उस दिन खुशी मनाना चाहते हैं इमाम अली की शहादत पे? तो बेहतर ये है, आप 21 रमज़ान को रोज़ा रखना चाहते हैं, रखें, क्योंकि वाजिब आपको 1 से लेकर 30 तक है, जब जाग जाए तभी सवेरा है। तो आप 21 रमज़ान को रोज़ा रख सकते हैं, लेकिन अगर दिल में आपके ये है कि एहतराम इमाम अली में आप 21 रमज़ान को रोज़ा रख सकते हैं, तो आप एहतराम रमज़ानुल मुबारक और एहतराम इमाम मासूम अलैहिस्सलाम में पहली रमज़ानुल मुबारक से लेकर आखिरी रमज़ानुल मुबारक तक रोज़ा जरूर रखना चाहिए। जी बिल्कुल, बहुत ही अच्छा पैगाम आपका हमारे नाज़रीन तक। क़िबला, हमारा दूसरा सवाल ये है कि फिर अभी मौजूद फितरे के हवाले से नहीं, उससे पहले दूसरा एक सवाल और कि मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे बाज़ी हज़रात ऐसे भी हैं कि साल भर नमाज भी नहीं पढ़ते हैं, उनके ऊपर आखिरी जुमे की, रमज़ान में जो आखिरी जुमा आता है जुमतुल विदा, उस दिन की नमाज वाजिब रहती है। और एक और चीज़ है कि क़ज़ाए उम्री के हवाले से एक नमाज है कि क़ज़ाए उम्री पढ़ लेंगे तो फिर क़ज़ा भी नहीं भरनी पड़ेगी साल भर की और ज़िंदगी भर की। तो इसके लिए क्या है? क्या शरीयत में ऐसा कुछ है? जो लोग पूरे साल नमाज नहीं पढ़ते और वो लोग जुमतुल विदा में हाजिर होते हैं, जैसा कि एक वीडियो और मैसेज की सूरत में हर साल वायरल होता है कि आप 2 रकत या 4 रकत नमाज पढ़ लीजिए, तो आपके पूरी ज़िंदगी की नमाज, और आप ही की नहीं बल्कि कई पुश्तों की नमाज है जो क़ज़ा बाकी थी, सब अदा हो जाएंगी। और गज़ब ये है, क्या ऐसा शरीयत में है? और गज़ब ये है जनाब कि इस वाक़े को, इस नमाज को इमामों से मंसूब कर दिया जाता है। अब उसमें वायरल करने वाले अफराद जो भेज रहे हैं व्हाट्सएप के ज़रिए या किसी वीडियो के ज़रिए भेज रहे हैं कि उसमें मौजूद है कि इमाम का ये कौल है कि 4 रकत या 2 रकत नमाज आप पढ़ लीजिए तो आपकी सारी ज़िंदगी की नमाजें जो क़ज़ा है वो पूरी हो जाएंगी। तो उसमें पहला नुकसान भेजने वालों का आप जानें, क्योंकि ये तो हकीकत है कि बिल्कुल गलत है ये मसला। अगर ऐसा होता तो फिर जो लोग पूरी पूरी जिंदगी इबादतों में मुत्तकी परहेजगार होकर गुजारते हैं, उनमें
اور وہ لوگ جو عیش و عشرت کے ساتھ اپنی زندگی گزارتے ہوئے کبھی نماز نہیں پڑھتے تھے، 2 رکعت نماز یا 4 رکعت نماز اس سلسلے کی پڑھ لیں، ان کی بھی نماز قضا، ان کے پیچھے جو گزر چکی ہے نسلیں ان کے بھی، اور جو آنے والی نسلیں پشتوں میں ان کی بھی ساری نمازیں ادا ہو جاتی ہیں۔ تو ایسی صورت میں اگر ایسا تو پھر پوری دنیا نماز پڑھنا چھوڑ دے۔ بھیا ہم کیوں نماز پڑھنے لگے؟ آپ نماز کیوں پڑھنے لگے؟ ہم تو صبح کے اٹھ کے جا کے نماز پڑھیں، ظہر کی نماز پڑھیں، مغرب کی نماز پڑھیں، عشاء کی نماز پڑھیں، اور ایک آدمی ہے کہ پوری زندگی میں ایک مرتبہ 2 رکعت نماز یا 4 رکعت نماز قضاء عمری کی پڑھ لیتا ہے، اس کی پوری زندگی کی نمازیں مکمل ہو گئی۔ کیا ایسا ممکن ہے؟ کیا شریعت ایسا کر سکتی ہے؟ عقل میں پہلے اول لانے والی چیز ہے، اب روایات اور حدیث کو بعد میں ڈھونڈیے۔ کیا عقل میں کیا پھر اس آدمی کو کہاں لے جائیں گے جو پوری زندگی عبادت گزارتا ہے، پوری زندگی نمازیں پڑھتا رہا، روزہ رکھتا رہا، دوسرے امور انجام دیتا رہا، اور ایک آدمی ہے جو زندگی میں 50 سال 60 سال کی زندگی گزار کر ایک مرتبہ 2 رکعت یا 4 رکعت نماز پڑھ لیتا ہے، سارا مسئلہ کافی۔ تو ایسی کوئی روایت، ایسی کوئی حدیث، ایسی کوئی نماز شریعت میں موجود نہیں ہے کہ جس سے 2 رکعت نماز پڑھ کے ساری زندگی کی نمازیں ادا ہو جائے۔ دوسرا اس کا نقصان کیا ہے؟ بھیجنے والوں کا بھی ایک نقصان ہے کہ آپ واٹس ایپ پہ یا دوسرے اور مقامات پہ اس کو وائرل کر رہے ہیں، دوسرے کو میسج دے رہے ہیں، اور اس میں لکھا ہے قال امام صادق علیہ السلام، یا قال امام جعفر صادق علیہ السلام، یا قال امام زین العابدین علیہ السلام، یا کسی امام کے نام سے منسوب ہے۔ تو نواقض صوم میں، مبطلات صوم میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ خدا، رسول اور معصومین علیہ السلام پر جھوٹا بہتان باندھنا، یعنی جو چیز معصومین علیہ السلام نے نہیں کہی ہے وہ چیز امام سے منسوب کر دے اور کہے کہ امام نے کہا ہے۔ تو اب یہ روایت ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی 2 رکعت یا 4 رکعت نماز جمعۃ الوداع کے دن پڑھ لے تو اس کی ساری زندگی کی نمازیں ادا ہو جاتی ہے۔ اگر یہ کوئی وائرل کرتا ہے، جبکہ یہ جھوٹی روایت ہے، جبکہ یہ غلط روایت ہے، ایسی کوئی نماز موجود نہیں ہے، تو یہ امام سے جھوٹا قول منسوب کیا گیا، امام پر بہتان لگایا گیا، تو بھیجنے والے کا روزہ تو ویسے ہی خدا حافظ ہو گیا، پھر گناہ الگ سے، اس کا روزہ باطل ہو گیا۔ پھر جتنا اسے بھیجے گا، اسی لیے اکثر کہا جاتا ہے کہ ہر چیزیں جو آپ کے پاس آ جائے اسے آپ بھیج نہ دیجیے، آپ پہلے اپنے علم کا جائزہ لیجیے کہ آپ کتنا جانتے ہیں اسے بھیجنے سے پہلے۔ آپ دیکھیے بھیجنے والا کون ہے، آپ کو بھیج کون رہا ہے۔ علماء کرام بھیج رہے ہیں، علماء کرام میں بھی کون لوگ ہیں؟ ایسے ہی ہر کوئی ہے یا کوئی پڑھا لکھا فرد بھیج رہا ہے؟ تو اس چیز کی اہمیت ہے کہ آپ اسے غور کریں۔ اور ایسی کوئی نماز نہیں گزری۔ ایک نماز ہم نے بھی سنی ہے، شاید آپ لوگوں تک بھی پہنچی ہو، ایک نماز ہے کہ 4 رکعت نماز رد مظالم کی ہے، کہ آپ اگر 4 رکعت نماز پڑھ لیجئے رد مظالم کی نیت سے، تو آپ نے مثال کے طور مجھے تو تماچا مارا تھا، اپنے بچوں کو مارا تھا، اپنی بیوی کو مارا تھا، اپنے ماں کو مارا تھا، اپنے باپ کو مارا تھا، اپنے پڑوسیوں کا حق چھین لیا تھا، کسی کا مال غصب کر لیا تھا، تو کہا کہ یہ 4 رکعت نماز آپ پڑھ لیجئے جمعۃ الوداع کے دن، اور آپ نے ظلم جتنا ٹھایا ہو ماشاءاللہ کوئی بات نہیں، یہ 4 رکعت نماز پڑھ لیجئے، آپ کے سارے ظلم معاف کر دیے جائیں گے۔ یہ غضب ہے، دین کا کھلے عام مذاق کر دیا گیا ہے۔ بھئی کسی نے کسی کو مار دیا اور آپ 4 رکعت نماز پڑھ لیجئے، معاملہ ختم ہو گیا، تو بہت اچھا موقع ہے ظالموں کے لیے، بہت اچھا موقع ہے غاصبوں کے لیے، بہت اچھا موقع ہے لٹیروں کے لیے، جو لوگ ظلم کرتے ہیں اپنے خانوادے پہ، اپنے بھائیوں پہ، اپنے عزیزوں پہ چوری چماری کرتے ہیں۔ اگر یہ نماز رائج ہمارے معاشرے میں ہو جائے تب تو پھر ہر چیز عام ہو جائے گی۔ بھیا ان کو مار لو، پیٹ لو، کوئی بات نہیں، 4 رکعت نماز آپ کے پاس ہے، پڑھ لیجیے گا، خدا معاف کر دے گا۔ تو ایسی کوئی نماز ہمارے یہاں نہیں، اور اس چیز میں عقل کا بھی بڑا رول ہے کہ آپ کم سے کم عقل کا استعمال کریں۔ کیا ایسا ممکن ہے کہ 4 رکعت کے ذریعے کسی کا حقوق آپ اتنی آسانی سے معاف کروا لیں گے؟ آپ نے مجھے مارا، میں تو نہیں معاف کرتا آپ کو، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جا کے 4 رکعت نماز پڑھ کے معافی مانگ لیں گے اللہ کی بارگاہ میں۔ جس پر آپ نے ظلم کیا ہے، جس کے حقوق آپ کی گردنوں پہ، ان سے معافی مانگیے۔ پھر وہ الگ مسائل ہیں، نمازوں کے سلسلے میں آپ جائیے، نماز میں پڑھ کے، نماز شب پڑھ کے دعائیں کر کے خدا کی بارگاہ میں استغفار کیجیے، لیکن اس طرح کی نمازیں ہمارے یہاں موجود نہیں ہیں۔ بہت بہت شکریہ قبلہ آپ سے۔ اب میرا فطرے کے حوالے سے سوال ہے کہ قبلہ یہ بتائیں ہمارے ناظرین کو فطرہ کیا ہے اور کس پر واجب ہے، اور فطرے کی ادائیگی کا وقت کیا ہے؟ بہت خوب۔ فطرہ ہر بالغ و عاقل انسان پر واجب ہے کہ اپنے تحت جو افراد، یعنی زیر کفالت جو افراد ہیں، چاہے وہ بچہ ہو، چاہے وہ بوڑھا ہو، چاہے وہ جوان ہو، چاہے وہ عورت ہو، چاہے وہ مرد ہو، ہر بالغ و عاقل جو کفیل ہے اس پر واجب ہے کہ اس پر سب کا، اپنے گھر والوں کا، اپنے خانوادے کا، جس کی کفالت کرتا ہے ان سب کا وہ فطرہ نکالے۔
اور اس کی ادائیگی کا بہترین وقت یہ ہے کہ رمضان المبارک آپ کا آ گیا، آپ رمضان المبارک میں کسی وقت بھی فطرہ نکال سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ فطرہ شب عید سے لے کر عید کی نماز تک ہر حال میں نکال دیں۔ اور وہ افراد جو عید کی نماز نہیں پڑھتے ہیں وہ عید کی نماز کے بعد یعنی ظہر تک فطرہ نکال سکتے ہیں، اور اس کے پہلے ہی نکالنے کے فوراً بعد آپ چاہیں تو بہتر یہ ہے کہ مستحقین تک اس کو پہنچا دیں، اسے گھر میں روکے نہیں کہ بھئی آپ رکھ دیا ہے فطرہ نکال دیا 2 دن 4 دن تک پڑا ہوا، نہیں، بہتر یہ ہے کہ آپ اسے عید کی نماز سے پہلے نکالیں اور مستحقین تک پہنچانا شروع کر دیں، اور آخر ہر حال میں ظہر کی نماز تک آپ مستحقین تک سارے فطرے پہنچا دیں۔ قبلہ یہ بتائیں ہمارے ناظرین، فطرے میں کیا چیزیں دیں گے، کس چیز کا فطرہ ہوگا، کس مقدار میں ہوگا، کتنا دیا جائے گا؟ ہاں، فطرہ دینے میں سب سے اہم یہ رکھتا ہے کہ آپ یہ نہ دیکھیں کہ آپ کیا نکالنا چاہتے ہیں، آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے ماحول میں آپ کے معاشرے میں کیا کھایا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر جو ہمارے یہاں نہیں کھائی جاتی ہے، مثلا لوگ ناپسند کرتے ہیں تو آپ جو کا فطرہ نہ نکالیں۔ یہ ساری چیزیں فطرے نکل سکتے ہیں، لیکن وہ چیز جو معاشرے میں کھائی جاتی ہے، جیسے چاول کھایا جاتا ہے، گیہوں کھایا جاتا ہے، بہتر یہ ہے کہ جو چیز معاشرے میں استعمال ہوتی ہے اس کا فطرہ آپ نکالیں۔ تو اس کے لیے ایک سا یعنی تقریباً 3 کلو، ایک فرد پر 3 کلو فطرہ نکالنا واجب ہوگا۔ اسے چاہے آپ اس کی صورت میں یعنی جو، گیہوں، چاول، کھجور ان صورتوں میں دیں، یا پھر آپ اس کی قیمت بھی نکال سکتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ جو ہے جو، گیہوں، چاول یہی دیں، آپ اگر چاہیں تو 3 کلو گیہوں کا کیا قیمت ہے، آٹے کی کیا قیمت ہے، چاول کی کیا قیمت ہے، اس کی قیمت نکال کر آپ فقراء، مساکین اور جو اس کے مستحقین فطرہ ہیں ان کو دے سکتے ہیں۔ قبلہ یہ بھی ہمارے ناظرین کو بتائیں، کیا فطرہ سب کا الگ الگ نکلے گا یا پھر ایک ہی فطرے میں کئی لوگ نیت کر لیں گھر کے افراد؟ نہیں، ہر کسی ایک کا الگ الگ فطرہ نکالا جائے گا۔ یہ دوسری کیٹیگری بنتی ہے، ایک ایسا انسان ہے، کوئی دوسری صورت ہے؟ ہاں، اس کی ایک دوسری صورت ہے، ایک ایسا انسان ہے کہ جو بالکل فقیر و محتاج ہے، اس کے پاس کچھ نہیں، ایک ہی فطرے کا پیسہ اس کے پاس موجود ہے، نکالنا چاہ رہا ہے، اور نکالنا چاہتا ہے۔ اس کے گھر میں مثال کے طور پر 5 لوگ ہیں، 5 لوگ ہیں، اب پانچوں تو ضرورت مند ہیں، تو ایسی صورت میں یہاں پر یہ رکھا گیا کہ ایک آدمی نکالے، پھر دوسرے کو دے، پھر وہ نکالے، پھر تیسرے کو دے۔ یہ پوری ایک تفصیل ہے، اس کے ساتھ اس طرح سے آپ نکال سکتے ہیں۔ یعنی قبلہ بلا عذر، یعنی نہیں، کوئی اگر انسان جو ہے ضرورت مند خود نہیں ہے، ماشاءاللہ سے اللہ کا دیا ہو، اس کے پاس سب کچھ موجود ہے، تو ہر ایک کا فطرہ الگ الگ نکالے۔ قبلہ یہ بھی بتائیں فطرے کے حوالے سے کہ جیسے کچھ طالب علم ہوتے ہیں، اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں انگلش میڈیم کے، کہ اپنے گھر پہ نہیں رہتے، وطن میں نہیں رہتے، یعنی جیسے ہلور سے دور لکھنؤ میں ہیں یا کہیں اور ہیں، تو کیا ان کا فطرہ وہ خود نکالیں گے یا ان کے گھر والے، ان کے والد نکالیں گے؟ بہت خوب، یہ مسائل اکثر پوچھے جاتے ہیں، کیونکہ جو طلبہ، چاہے وہ دینی طلبہ ہوں یا دنیاوی طلبہ ہوں، اس میں کوئی فرق نہیں ہے، انگلش میڈیم ہو یا عربی میڈیم کے کوئی بھی طالبہ ہوں یا طالبات ہوں، اگر وہ لوگ زیر کفالت اپنے والدین کے ہی آتے ہیں، یعنی ان کا خرچہ والدین ہی اٹھاتے ہیں، تو والدین پر ہی واجب ہے، وہ چاہے جہاں موجود ہوں، لکھنؤ ہو، ایران ہو یا کسی اور مقام پہ موجود ہوں، ان لوگوں کا فطرہ اگر یہ کہا جائے کہ یہ ابھی والدین کی ہی کفالت میں، ان کے سارے اخراجات والدین اٹھاتے ہیں، تو ایسی صورت میں والدین پر ہی ان کا فطرہ واجب ہوگا۔ لیکن اگر وہ لوگ والدین کی کفالت میں نہیں آتے، بلکہ وہ لوگ خود اپنا جاب کر رہے ہیں، طالب علمی کے ساتھ ساتھ کہیں سے کچھ پیسہ بھی آ جا رہا ہے، تو کیا ایسی صورت میں، یا ہمارے دینی طلبہ مثال کے طور پر نماز جارہ ہے یا کسی اور ذریعے سے ان تک پیسہ پہنچ رہا ہے، تو کیا ایسی صورت میں ان کا فطرہ ان پر خود واجب ہوگا۔ اچھا قبلہ، کچھ لوگ خوفزدہ ہوتے ہیں، اکثر یہ ہوتا ہے کہ جب آخری روزہ ہوتا ہے تو آخری روزے کی افطار کرانے سے یہ ڈرتے ہیں کہ اگر ہم افطار کرا دیے تو ہمارے اوپر فطرہ واجب ہو جائے گا، اس وجہ سے اکثر مسجدوں میں بھی افطار بھیجنے سے لوگ ڈرتے ہیں۔ آپ نے بہت اچھا سوال کیا کہ مساجد میں جو لوگ افطاری بھیجتے ہیں، ایسی صورت میں وہ لوگ گھبراتے ہوئے مساجد میں افطاری وغیرہ نہیں بھیجتے جو لوگ پورے رمضان المبارک میں بھیجا تھا، لیکن ایسا فطرے کے لیے ضروری ہے کہ وہ آپ کا مہمان بنے، آپ کا مہمان بنے، اور یہ کہا جائے کہ آج آپ نے اس کی کفالت کی ہے، آپ کے گھر وہ رکے، یا
سورج سے کے غروب ہونے سے پہلے وہ مہمان بنتا ہے، تو اب آپ کا جو فطرہ پہنچتا ہے، جو آپ کی افطاری پہنچتی ہے، وہ افطاری مسجد میں پہنچنے کے بعد پھر بھی مغرب کے بعد لوگوں تک پہنچتی ہے اولاً. دوسری وہ آپ کا مہمان بھی نہیں ہوتا، وہ آئے کھائے اور چلے گئے، خدا روز حافظ. کی طرح ویسے روز کی طرح، تو ایسا کچھ نہیں ہے، گھبرائے نہیں لوگ. یعنی فطرہ اس پر واجب ہے کھانے والوں میں شمار ہو. ہاں، اس جو دن کھانے والوں میں شمار ہوتا ہے، جو آپ کا لوگوں کا. مہمان بنتا ہے، جو آپ کے گھر رکتا ہے، جو آپ یہ کہا جائے کہ ہاں ان کا کھانے والا یہ شمار ہے. ورنہ آپ کسی کے، مثال کے طور پر مسجد ہی نہیں، کسی کے گھر آپ نے بھیج دیا کھانا، آپ کے گھر نہیں آیا، وہ اپنا بیٹھ کے کھانا وانا کھایا ہوا ہے، تو اس پر اس کا فطرہ آپ پر واجب نہیں ہے. یہاں تک بھی نہیں، آپ کے گھر ایک شخص آتا ہے، ایک شخص آپ کے گھر آتا ہے غروب آفتاب سے پہلے آتا ہے، ماشاءاللہ سے آپ کے یہاں بیٹھ کے بھر پیٹ کھانا کھاتا ہے، لیکن آپ کے رکتا نہیں، چلا جاتا ہے. اگر وہ چلا گیا تو ایسی صورت میں بھی اس کا فطرہ آپ پر واجب نہیں ہوتا ہے. رات میں کھا کے جائے تو ہاں، رات میں کھا کے اس نے آیا، غروب آفتاب کے بعد آیا 10 بجے یا کھایا. غروب آفتاب سے پہلے آیا، اس نے کھانا کھایا، آپ کے رکتا نہیں، چلا جاتا ہے، وہ آپ کے مہمان نہیں بنتا ہے، بس وہ کھانا کھایا اور چلا گیا. تو ایسی صورت میں اس کا بھی فطرہ آپ پر واجب نہیں ہوگا. جملہ فطرے کے حوالے سے یہ ہمارے سوالات تھے. اب ایک سوال خصوصی ہمارے ناظرین بھی اس پہ توجہ کریں گے کہ ہم فطرہ کسے دیں. جملہ مستحقین کون ہیں، کن لوگوں تک ہم فطرہ پہنچائیں؟ یا مدرسے وغیرہ میں ہم دیں، یا اپنے پڑوسیوں کو دیں، یا غربا کو دیں، کس کو دیں؟ بہت خوب سوال، تو یہ اہم ہے، کیونکہ لوگ فطرہ نکالنے کو تو نکال دیتے ہیں کہ بھیا دینی مسائل ہے، حکم پروردگار ہے، حکم پیغمبر ہے، تو لوگ فطرہ نکال دیتے ہیں. لیکن اہم یہ ہے کہ کیا نکالنے کے بعد ان کے صحیح مستحق تک پہنچ رہا ہے کہ نہیں پہنچ رہا ہے، کس کو دیا جائے. کبھی کبھی مانگنے والے ہمارے یہاں آتے ہیں، جو روزمرہ کا ان کا طریقہ ہی ہے یہ مانگنا پیشہ ہے، ہم نے اٹھا کے ان کو دے دیا. کون زحمت پالے کون جائے. اہم اس میں یہ ہے کہ مستحقین میں جو ضرورت مند ہو، حقیقی ضرورت مند ہو، جن کے ہاں کھانے پینے کے سال بھر کے اخراجات نہ ہوتے ہو، اور اس کے علاوہ وہ لوگ اس کیٹیگری میں آتے ہو مومن ہو، ایسا نہ کہ کھلم کھلا گناہ کرتے ہو، گناہ کبیرہ نہ کرتے ہو، مستحق ہو، ضرورت مند ہو، اور اس کے علاوہ وہ گناہ تک کھلم کھلا نہ کرتے ہو. اگر وہ لوگ گناہ کبیرہ مثال کے طور پر شرابی ہوں، یا وہ لوگ نماز کا مذاق اڑاتے ہوں، یا وہ لوگ روزے کا مذاق اڑاتے ہوں، اگر وہ لوگ غریب بھی ہیں، فقیر بھی ہیں، ایسے لوگوں کو فطرہ نہ دیا جائے. اور رہا مساجد و مکاتب والا مسئلہ، یہ بڑا اچھا لوگوں نے آسان طریقہ پا رکھا ہے کہ مستحقین و فقراء و غرباء کو نہیں ڈھونڈا، لے گئے کہاں پہ، یا چونکہ ہمارا خون سے جاتا ہے فلاں مکتب میں، اس لیے ہم نے وہاں دے دیا. ہمارا فلاں چیز جو ہے مسجد میں جاتا ہے، اس لیے ہم نے وہاں دے دیا. کس حقوق کے بنا پہ آپ دے رہے ہیں؟ فطرے کا حق یہ ہے کہ اس کے مستحقین تک پہنچایا جائے، ضرورت مند تک پہنچائیں. کسی مسجد، کسی مکتب، کسی اور ایسے ادارے کو یہ حق نہیں بنتا ہے کہ وہ فطرہ لے، یہ حق ہی نہیں بنتا ہے کہ فطرہ لے، کیونکہ آقا نے سید سستانی صاحب نے صاف لفظوں میں کہا ہے کہ اسے آپ منتقل کر غرباء، فقراء و مساکین تک، یہاں تک کہ اگر آپ کے شہر میں، آپ کے وطن میں، آپ کے گاؤں قصبے میں فقراء و مساکین نہیں ہیں تو آپ منتقل کریں دوسرے مقامات پر جہاں موجود ہیں، ان لوگوں تک پہنچائے، نہ کہ مساجد میں، نہ کہ جو ہے اس کو مکاتب میں یا دیگر ایسے مقامات پر، بلکہ انہیں دیا جائے گا فقراء و مساکین اور محتاج کو دیا جائے گا، ضرورت مند کو دیا جائے گا، مسافر کو دیا جائے گا، جس کے پاس راستے بھر کے پیسے موجود نہ، ان کو بھی فطرہ دیا جا سکتا ہے. لیکن یہ خیال ضرور رکھے کہ سید کا فطرہ سید اور غیر سید دونوں کو دے سکتے ہیں، لیکن غیر سید کا فطرہ سید کو نہیں دیا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ صدقہ ہوتا ہے. فطرہ صدقہ ہوتا ہے اور صدقہ واجبی ہوتا ہے. صدقہ واجبی سید پر حرام ہے، آل رسول پر حرام ہے. بہت شکریہ قبلہ. ہم یہ آپ سے سوال کرنا چاہیں گے کہ ہمارے ناظرین کو یہ بھی بتائیں کہ آپ نے بتایا فطرہ ایک صدقہ ہے، تو فطرہ نکالنے کے فوائد کیا ہیں؟ فطرہ ہم نکالتے ہیں تو کیا فائدہ ہمیں ملے گا، اور نہ نکالنے کے نقصانات بھی بتائیں. بہت خوب، بہت اچھا سوال ہے آپ کا. اور اس سلسلے میں معصومین علیہ السلام کی بہت ساری روایتیں موجود ہیں، بہت ساری روایتیں موجود ہیں. چونکہ یہ صدقہ ہے، صدقے کے بارے میں آپ نے خود ہی روایتیں اتنی سنی ہوں گی، علماء و ذاکرین نے بیان کیا ہوگا کہ صدقہ اولاً بلایات کو رد کرتا ہے، یہاں تک کہ کہا کہ موت کو رد کر دیتا ہے، موت سے بچا لیتا ہے. اور امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ روزے کا کمال زکوٰۃ فطرہ کی ادائیگی میں ہے.
जिस तरह नमाज का कमाल पैगंबर अकरम और आपकी आल पर सलवात भेजने में है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। सलवात के सिलसिले में आपने सुना होगा कि नमाज में जहां आप तशहुद पढ़ते हैं वहां सलवात पढ़ते हैं, आप उस सलवात को ना पढ़िए, नमाज आपकी चली जाएगी, आपकी नमाज बाकी नहीं रहने वाली है। का उस नमाज की कबूलियत में जो रोल सलवात का है वो पूरे एक रमजान से 30 रमजान मुबारक तो जो आपने रोजा रखा है उसके कबूलियत का रोल फितरे के ऊपर है। सुभान यानी आप फितरा अदा कीजिए, क्यों? इसलिए कि आपका इख्तिताम एक हसीन अंदाज में हो, एक ज़कात की सूरत में, एक सदक़े की सूरत में, एक फितरे की सूरत में, जो गुरबा और फ़क़रा और मसाकीन में तकसीम करके आप अपने रमज़ान के रोज़े को कबूलियत तक पहुंचाते हैं। तो इस फितरे के बहुत सारे इसके फ़ज़ाइल हैं और बहुत ही ज़्यादा अहमियत ये फितरा रखता है। अव्वलन बलाओं से आप महफूज होते हैं, मौत से महफूज हो जाता है इंसान, और दूसरे आपकी एक महीना जो आपने मशक्क़त भरी ये इबादत की है उसकी कबूलियत का ये फितरा सबब बनता है। ना निकालने के नुकसान, हाँ, ना निकालने के नुकसान आपके सामने है कि चूंकि अगर आपने नहीं निकाला तो जरूरी नहीं है कि आपका रोजा कबूल हो, जरूरी नहीं एक महीना। हाँ, इसमें इमाम ने फरमाई, बिल्कुल इसी वाज़ेह मिसाल दी कि जिस तरह आप नमाज पढ़ते हैं उसमें जो रोल सलवात मोहम्मद वाले मोहम्मद पर पढ़ने का है, मोहम्मद जो रोल है उसके यहाँ नमाज को कबूलियत के लिए चीज है, इसी तरह ये फितरा रोजे की कबूलियत के लिए है। अगर आप फितरा नहीं निकालते हैं तो अब जरूरी नहीं कि आपकी नमाज, आपके रोजे कबूल किए जाए। और दूसरे उसके नुकसान तो आपने फजाइल जिस तरह इसके पढ़े, जिसके फवायद हैं कि जिस तरह ये मौत से बचाता है, साल भर आपकी हिफाजत करता है और दीगर बलाओं से महफूज करता है। तो अगर आप नहीं निकालते हैं सिपर होगा नहीं है, तो फिर ये आपके लिए सिपर नहीं बनता, आपके ढाल आप खुद अपने हाथों से खो देते हैं। इसलिए बेहतर ये है कि इस वाजिब अम्र को, और सिर्फ दुनिया में ही नहीं, इसके नुकसान आखिरत में हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि हमने खुदाबंद आलम के हुक्म की नाफरमानी की है। नाफरमानी करने की सूरत में दुनिया में तो उसके नुकसान है ही हैं, आखिरत में भी इसके नुकसान होंगे जो हमसे सवाल किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया क़िबला। और नाजरीन, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ हाजिर होते रहे मार्फत ट्रस्ट अल्लाह के यूट्यूब चैनल पर और वीडियोस देखते रहे हैं। और आपको एक बात याद दिलाता चलूं, जैसा कि मैं अर्ज कर चुका हूं कि इन्हीं वीडियोस के ज़रिए हमारे सवालात तैयार किए गए हैं और क्विज़ का एहतमाम आपको इत्तला दी जा चुकी है कि इंशाअल्लाह क्विज़ का एहतमाम किया गया है। लिहाजा अगर अभी तक आप मार्फत ट्रस्ट के क्विज़ व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल नहीं हुए हैं तो उसमें शामिल हों लिंक के ज़रिए से, और या स्क्रीन पर हमारे नंबर को देखें और उससे आप ऐड कर लें। वस्सलाम, खुदा हाफिज़।